तवारीख की दूसरी किताब 10वां बाब। और रहबाम सिकम को गया इसलिए कि सब इसराइली उसे बादशाह बनाने को सिकम में इकट्ठे हुए थे। जब नबात के बेटे योरबाम ने यह सुना, क्योंकि वो मिस्र में था जहां वो सुलेमान बादशाह के आगे से भाग गया था, तो योरबाम मिस्र से लौटा और लोगों ने उसे बुलवा भेजा। सो योरबाम और सब इसराइली आए और रहबाम से कहने लगे कि तेरे बाप ने हमारा जुआ सख्त कर रखा था, सो अब तू अपने बाप की उस सख्त खिदमत को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा था कुछ हल्का कर दे और हम तेरी खिदमत करेंगे। और उसने उनसे कहा, 3 दिन के बाद फिर मेरे पास आना। चुनाचे वो लोग चले गए। तब रहबाम बादशाह ने उन बुजुर्गों से जो उसके बाप सुलेमान के हुजूर उसके जीते जी खड़े रहते थे मशवरत की और कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? उन्होंने उससे कहा कि अगर तू इन लोगों पर मेहरबान हो और इनको राजी करे और इनसे अच्छी अच्छी बातें कहे तो वो हमेशा तेरी खिदमत करेंगे। लेकिन उसने उन बुजुर्गों की सलाह को जो उन्होंने उसे दी थी छोड़कर उन जवानों से जिन्होंने उसके साथ परवरिश पाई थी और उसके आगे हाजिर रहते थे मशवरत की और उनसे कहा, तुम मुझे क्या सलाह देते हो कि हम इन लोगों को क्या जवाब दें जिन्होंने मुझसे ये दरख्वास्त की है कि उस जुए को जो तेरे बाप ने हम पर रखा कुछ हल्का कर। उन जवानों ने जिन्होंने उसके साथ परवरिश पाई थी उससे कहा, तू उन लोगों को जिन्होंने तुझसे कहा तेरे बाप ने हमारे जुए को भारी किया पर तू उसको हमारे लिए कुछ हल्का कर दे, यूं जवाब देना और उनसे कहना कि मेरी छंगली मेरे बाप की कमर से भी मोटी है और मेरे बाप ने तो भारी जुआ तुम पर रखा ही था, पर मैं उस जुए को और भी भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुम्हें कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। और जैसा बादशाह ने हुक्म दिया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, तीसरे दिन योरबाम और सब लोग रहबाम के पास हाजिर हुए। तब बादशाह ने उनको सख्त जवाब दिया और रहबाम बादशाह ने बुजुर्गों की सलाह को छोड़कर जवानों की सलाह के मुआफिक उनसे कहा कि मेरे बाप ने तुम्हारा जुआ भारी किया, पर मैं उसको और भी भारी करूंगा। मेरे बाप ने तुमको कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। सो बादशाह ने लोगों की ना मानी, क्योंकि ये खुदा ही की तरफ से था, ताकि खुदावंद उस बात को जो उसने सैलानी अखिया की मार्फत नबात के बेटे योरबाम को फरमाई थी पूरा करे। जब सब इसराइलियों ने यह देखा कि बादशाह ने उनकी ना मानी, तो लोगों ने बादशाह को जवाब दिया और यूं कहा कि दाऊद के साथ हमारा क्या हिस्सा है, यसी के बेटे के साथ हमारी कुछ मैरास नहीं। ऐ इसराइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब ऐ दाऊद, अपने ही घराने को संभाल। बस सब इसराइली अपने डेरों को चल दिए। लेकिन उन बनी इसराइल पर जो यहूदा के शहरों में रहते थे रहबाम सल्तनत करता रहा। तब रहबाम बादशाह ने अदुराम को जो बेगारियों का दारोगा था भेजा, लेकिन बनी इसराइल ने उसको संसार किया और वो मर गया। तब रहबाम यरूशलेम को भाग जाने के लिए झट अपने रथ पर सवार हो गया। बस इसराइली आज के दिन तक दाऊद के घराने से बागी हैं। तवारीख की दूसरी किताब 11वां बाब। और जब रहबाम यरूशलेम में आ गया तो उसने इसराइल से लड़ने के लिए यहूदा और बिन्यामीन के घराने में से 1,80,000 चुने हुए जवान जो जंगी मर्थे फराहम किए, ताकि वो फिर मुमलिकत को रहबाम के कब्जे में करा दें। लेकिन खुदावंद का कलाम मर्द खुदा समिया को पहुंचा कि यहूदा के बादशाह सुलेमान के बेटे रहबाम से और सारे इसराइल से जो यहूदा और बिन्यामीन में है, कह कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम चढ़ाई ना करना और ना अपने भाइयों से लड़ना, तुम अपने अपने घर को लौट जाओ, क्योंकि ये मामला मेरी तरफ से है। बस उन्होंने खुदावंद की बातें मान ली और योरबाम पर चढ़ाई किए बगैर लौट गए। और रहबाम यरूशलेम में रहने लगा और उसने यहूदा में हिफाजत के लिए शहर बनाए। चुनाचे उसने बैतलहम और एताम और तकू और बैतसूर और शोको और उदलाम
اور جات اور مریسا اور زیف اور ادریم اور لکیس اور عزیکا اور سرا اور ایالون اور ہبرون کو جو یہودا اور بنیامین میں ہے بنا کر کلہ بند کر دیا، اور اس نے کلوں کو بہت مضبوط کیا اور ان میں سرداروں کو مقرر کیا اور رسد اور تیل اور مے کے ذخیرے کو رکھا، اور ایک شہر میں ڈھالیں اور بھالے رکھوا کر ان کو نہایت ہی مضبوط کر دیا۔ اور یہودا اور بنیامین اسی کے رہے، اور کاہن اور لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی اپنی سرحد سے نکل کر اس کے پاس آ گئے، کیونکہ لاوی اپنی گرد و نواحوں اور ملکیتوں کو چھوڑ کر یہودا اور یروشلم میں آئے، اس لیے کہ یروبام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا تاکہ وہ خداوند کے حضور کہانت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں۔ اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے، اور لاویوں کے پیچھے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا تھا یروشلم میں آئے کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں۔ سو انہوں نے یہودا کی سلطنت کو طاقتور بنا دیا، اور 3 برس تک سلیمان کے بیٹے رہوبام کو قوی بنا رکھا، کیونکہ وہ 3 برس تک داؤد اور سلیمان کی راہ پر چلتے رہے۔ اور رہوبام نے محلات کو جو یریموت بن داؤد اور الیاب بن یسی کی بیٹی ابیخیل کی بیٹی تھی بیاہ لیا۔ اس سے بیٹے پیدا ہوئے، یعنی یعوس اور سمریہ اور زہم۔ اس کے بعد اس نے ابی سلوم کی بیٹی ماکا کو بیاہ لیا، جس کے اس سے ابیا اور اتی اور زیزا اور سلومیت پیدا ہوئے۔ اور رہوبام ابی سلوم کی بیٹی ماکا کو اپنی سب بیویوں اور حرموں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ اس کی 18 بیویاں اور 60 حرمیں تھیں، اور اس سے 28 بیٹے اور 60 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رہوبام نے ابیا بن ماکا کو پیشوا مقرر کیا تاکہ اپنے بھائیوں میں سردار ہو، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ اسے بادشاہ بنائے۔ اور اس نے ہوشیاری کی اور اپنے بیٹوں کو یہودا اور بنیامین کی ساری مملکت کے بیچ ہر فصیل دار شہر میں الگ الگ کر دیا، اور ان کو بہت خورش دی اور ان کے لیے بہت سی بیویاں تلاش کی۔ تواریخ کی دوسری کتاب 12واں باب۔ اور یوں ہوا کہ جب رہوبام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا، تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی شریعت کو ترک کیا۔ اور رہوبام بادشاہ کے 5ویں برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سیسک یروشلم پر چڑھایا، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی حکم عدولی کی تھی۔ اور اس کے ساتھ 1200 رتھ اور 60,000 سوار تھے، اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے۔ اور اس نے یہودا کے فصیلدار شہر لے لیے اور یروشلم تک آیا۔ تب سمیہ نبی رہوبام کے اور یہودا کے امراء کے پاس جو سیسک کے ڈر کے مارے یروشلم میں جمع ہو گئے تھے آیا، اور ان سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے مجھ کو ترک کیا، اسی لیے میں نے بھی تم کو سیسک کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ تب اسرائیل کے امراء نے اور بادشاہ نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا اور کہا کہ خداوند صادق ہے۔ جب خداوند نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا، تو خداوند کا کلام سمیہ پر نازل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا ہے، سو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا، بلکہ ان کو کچھ رہائی دوں گا، اور میرا غضب سیسک کے ہاتھ سے یروشلم پر نازل نہ ہوگا، تو بھی وہ اس کے خادم ہوں گے، تاکہ وہ میری خدمت کو اور ملک کی سلطنتوں کی خدمت کو جان لیں۔ سو مصر کا بادشاہ سیسک یروشلم پر چڑھ آیا، اور خداوند کے گھر کے خزانے اور بادشاہ کے گھر کے خزانے لے گیا، بلکہ وہ سب کچھ لے گیا، اور سونے کی وہ ڈھالیں بھی جو سلیمان نے بنوائی تھیں لے گیا۔ اور رہوبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنوائیں، اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کو جو شاہی محل کی نگہبانی کرتے تھے سونپا۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تھا تو وہ محافظ سپاہی آتے اور ان کو اٹھا کر چلتے تھے، اور پھر ان کو واپس لا کر سلاح خانہ میں رکھ دیتے تھے۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا تو خداوند کا غضب اس پر سے ٹل گیا، اور اس نے اس کو پورے طور سے تباہ نہ کیا، اور نیز یہودا میں خوبیاں بھی تھیں۔ سو رہوبام بادشاہ نے
قوی ہو کر یروشلم میں سلطنت کی۔ رہبام جب سلطنت کرنے لگا تو 41 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں یعنی اس شہر میں جو خداوند نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا تھا کہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی۔ اور اس کی ماں کا نام نعمہ امونیہ تھا، اور اس نے بدی کی کیونکہ اس نے خداوند کی تلاش میں اپنا دل نہ لگایا۔ اور رہبام کے کام اول سے آخر تک، کیا وہ سمیہ نبی اور عید الغیب بین کی تواریخوں میں نسب ناموں کے مطابق قلم بند نہیں؟ اور رہبام اور یروبام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی، اور رہبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ابیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ تواریخ کی دوسری کتاب 13واں باب۔ یروبام بادشاہ کے 18ویں برس سے ابیا یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام مکایا تھا جو اوریل جبی کی بیٹی تھی۔ اور ابیا اور یروبام کے درمیان جنگ ہوئی، اور ابیا جنگی سورماؤں کا لشکر یعنی 4 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر لڑائی میں گیا، اور یروبام نے اس کے مقابلے میں 8 لاکھ چنے ہوئے مرد لے کر جو زبردست سورما تھے صف آرائی کی۔ اور ابیا سمریم کے پہاڑ پر جو افرایم کے کوہستانی ملک میں ہے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا یروبام اور سب اسرائیلیوں میری سنو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے اسرائیل کی سلطنت داؤد ہی کو اور اس کے بیٹوں کو نمک کے عہد سے ہمیشہ کے لیے دی ہے؟ تو بھی نبات کا بیٹا یروبام جو سلیمان بن داؤد کا خادم تھا اٹھ کر اپنے آقا سے باغی ہوا، اور اس کے پاس نکمے اور خبیث آدمی جمع ہو گئے جنہوں نے سلیمان کے بیٹے رہبام کے مقابلے میں زور پکڑا، جب رہبام ہنوز جوان اور نرم دل تھا اور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب تمہارا خیال ہے کہ تم خداوند کی بادشاہی کا جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے مقابلہ کرو، اور تم بھاری انبوہ ہو، اور تمہارے ساتھ وہ سنہلے بچھڑے ہیں جن کو یروبام نے بنایا کہ تمہارے معبود ہوں۔ کیا تم نے ہارون کے بیٹوں اور لاویوں کو جو خداوند کے کاہن تھے خارج نہیں کیا، اور ملکوں کی قوموں کے طریقے پر اپنے لیے کاہن مقرر نہیں کیے؟ ایسا کہ جو کوئی ایک بچڑا اور 7 مینڈھے لے کر اپنی تقدیس کرنے آئے، وہ ان کا جو حقیقت میں خدا نہیں ہے کاہن ہو سکے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ خداوند ہمارا خدا ہے اور ہم نے اسے ترک نہیں کیا ہے، اور ہمارے ہاں ہارون کے بیٹے کاہن ہیں جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور لاوی اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اور وہ ہر صبح اور شام کو خداوند کے حضور سوختنی قربانیاں اور خوشبودار بخور جلاتے ہیں، اور پاک میز پر نظر کی روٹیاں قاعدے کے مطابق رکھتے، اور سنہلے شمعدان اور اس کے چراغوں کو ہر شام کو روشن کرتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کو مانتے ہیں۔ پر تم نے اس کو ترک کر دیا ہے، اور دیکھو خدا ہمارے ساتھ ہمارا پیشوا ہے، اور اس کے کاہن تمہارے خلاف سانس باندھ کر زور سے پھونکنے کو نرسنگے لیے ہوئے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، خداوند اپنے باپ دادا کے خدا سے مت لڑو کیونکہ تم کامیاب نہ ہوگے۔ پر یروبام نے ان کے پیچھے ایک کمین لگوا دی، سو وہ بنی یہودا کے آگے رہے اور کمین پیچھے تھی۔ جب بنی یہودا نے پیچھے نظر کی تو کیا دیکھا کہ لڑائی ان کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ہے، اور انہوں نے خداوند سے فریاد کی، اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے۔ تب یہودا کے لوگوں نے للکارا، اور جب انہوں نے للکارا تو ایسا ہوا کہ خدا نے ابیا اور یہودا کے آگے یروبام کو اور سارے اسرائیل کو مارا، اور بنی اسرائیل یہودا کے آگے سے بھاگے، اور خدا نے ان کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور ابیا اور اس کے لوگوں نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ سو اسرائیل کے 5 لاکھ چنے ہوئے مرد کھیت آئے۔ یوں بنی اسرائیل اس وقت مغلوب ہوئے، اور بنی یہودا غالب آئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا پر بھروسہ کیا۔ اور ابیا نے یروبام کا پیچھا کیا اور ان شہروں کو اس سے لے لیا، یعنی بیتیل اور اس کے دیہات، یسانہ اور اس کے دیہات، افرون اور اس کے دیہات۔ اور ابیا کے دنوں میں یروبام نے پھر زور نہ پکڑا، اور خداوند نے اسے مارا، اور وہ مر گیا،
لیکن ابیہ قوی ہو گیا اور اس نے 14 بیویاں بیاہیں اور اس سے 22 بیٹے اور 16 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ابیہ کے باقی کام اور اس کے حالات اور اس کی کہاوتیں عید النبی کی تفسیر میں مندرج ہیں۔